अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना एक बार फिर। और जैसे कि मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक जनरल जो एक निज़ाम इंसाफ का कॉन्सेप्ट है, जो वहाँ पे हम देखते हैं कि इंसाफ के मिलने के तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसमें क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या होता है। और ख़ास तौर पे इस रेफरेंस में करेंगे कि पिछले दिनों में आपको याद है कि केस हुआ था उज़मा खान नामी एक खातून का, और उनके घर में अटैक हुआ, और फिर वो एक सिलसिला सोशल मीडिया में आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि किस तरीके से उसको पजीराई मिली। लेकिन उसका हुआ क्या, वो आप जरा जांचने की कोशिश करेंगे। और उस केस में उन खवातीन के जो वकील थे वो थे हसन खान न्याजी साहब। आपको मालूम है कि हसन जो है वो बड़े मशहूर बैरिस्टर हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान से, और उनको मैं स्क्रीन पे लाता हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह हसन, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रात के इस पहर में हमारे लिए टाइम निकाला। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों को ये बता दूं कि हसन जो है ये बहुत मेहनती बैरिस्टर हैं। मेरे लिए इनका इसलिए एक ताल्लुक है कि जब ये छोटे से होते थे उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। और जमान पार्क में जब हम जाते होते थे, इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी। तो एक तो वो एक ताल्लुक था। दूसरा, इनके जो अब्बू हैं, जो इनके वालिद साहब हैं, वो हमारे सीनियर हैं कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं हमारे। बड़ा ही अच्छा उनके साथ ताल्लुक है। हम अक्सर जाते थे जमान पार्क में और घंटों वहां पे बैठते थे। और हसन जो हैं ये हमारे साथ वहां पे होते थे। वो छोटे तो थे लेकिन अब तो माशाल्लाह नौजवान और बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। तो हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि ये क्या हुआ, कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ, एकदम ब्लो अप हुआ और फिर एकदम बैठ गया। ये क्या वजह थी कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ जो था वो इस कदर बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है कि जिसमें खवातीन को, और ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस में कि जब आप किसी के घर में हमला करें और उनको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है जी। ये ब्लो अप इस तरह हुआ जब वीडियोस लीक हुई जी। तो जाहिर है वो वायरल हुई। हाँ। और वो जब आपको पता है, जब कोई चीज वायरल होती है वो किसी इंसान के हाथ में कई दफा नहीं रहती। सही बात। और क्योंकि वो एक वीडियो पहले निकली, एक दिन पहले वो एक हाँ। पिक्चर दिया, अगले दिन जब निकली लोगों ने देखा ये तो स्टोरी कुछ और है। हाँ। और पाकिस्तानी जनरली भी औरतों के इश्यूज को फर्क नौयत में लेते हैं, ठीक बात। दो एक्सट्रीम्स पे भी चले जाते हैं। बहुत इमोशनल होकर सपोर्टिव हो जाते हैं और बहुत खौफनाक तरीके से बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं। हाँ। और वही हुआ इस केस में। अगर आप देखें दोनों एक्सट्रीम्स, एक एक इंसान ने दोनों एक्सट्रीम्स हिट की। ठीक बात। और जब ये केस जाहिर है सोशल मीडिया की जीनत भी बना बड़ी भरपूर अंदाज में, हम्म। और सोशल मीडिया ही एक वजह थी एफआईआर कटी भी। वरना ये एफआईआर तो शायद अदालत से भी 22A 22B फाइल करके, इस्तखासा फाइल करके भी कटवाते कटवाते हाँ। महीने लग जाते। ठीक बात। लेकिन बहरहाल वो तो हमने देखा। और वो जो वीडियोस थी उनका कंटेंट ऐसा था कि वायरल होने वाला था। हाँ। अगर आप किसी वीडियो में किसी मर्द औरत को मार रहा होगा वो वायरल तो होगी। ठीक बात। और जाहिर है उस मतलब हमारे कल्चर के मुनाफी चली जाती, शायद होता होगा हमारे कल्चर में, लेकिन हाँ। कैमरे में आ जाना, पब्लिक में आ जाना बड़ा एक डिस्टर्बिंग फीचर थी। और एकदम बैठ गया। आपने पूछा, हम्म। जाहिर है जब खातून ने केस ही अपना वापस ले लिया हाँ। तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कोई मतलब अवाम ने लान तान तो बहुत की, जिसमें मैं भी थोड़ा रगड़ा गया जैसे मैंने केस वापस लिया है। हाँ। लेकिन आई थिंक पार्ट ऑफ द होता है, जब भी आप होप्स लोगों को दे दो और होप्स टूटती हैं तो लोग फिर उसी इंटेंसिटी और उसी नौयत से आपको लान तान भी करते हैं। जरा खान साहब सही। खुद वाकया सुनाते हैं कि जब वो एक मैच में गए तो उन्होंने शेरे लाहौर, शेरे बबर, कहते मैं पहली बॉल पे जब आउट होके आया तो वही लाहौरिये थे और वही गालियां दी। हाँ। आई थिंक हाँ। दिस इज हाउ आवर नेशन इज। लेकिन विच इज अवाम को भी थोड़ा अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि वो जो उन्होंने पर्चा कटवाया था वो किसी की जात के लिए तो नहीं कटवाया था, वो कोई अवाम के लिए तो पर्चा नहीं कटा था, वो तो उन्होंने अपने हाँ। हक
اور وہ بیک آف ہو کے ان کا رائٹ تھا. قانون میں گنجائش ہے, قانون سے آپ وہ گنجائش لے لیں, قانون کو کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے رائٹ کسی کے پاس صلح کرنے کا, اور پھر صلح بھی نہ ہوتی, اور پھر آج کیس بھی میں شاید چلا رہا ہوتا, چاہے وہ دنیا کی کسی اور کونے میں کینیڈا کیوں نہ پہنچی ہوئی ہوتی, لیکن کیونکہ آپ نے ان کو اتنی پاور دے دی ایک کمپلیننٹ اور مدعی کو, اب کیا کر سکتے اس لحاظ سے, تو وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس بٹ ٹو فرسٹریشن ہے. تو حسان یہ جو خواتین تھیں انہوں نے آپ کو اپروچ کیا تھا یا آپ کس طرح, یہ آپ نے ان کو کیسے کیا تھا, آپ کا تعلق کیسے بنا ان کے ساتھ؟ کال آئی تھی, 3-4 کال آئی تھی. میں میاں والی تھا جی, اچھا آپ میاں والی تھے. رات کا ٹائم تھا اور فجر کے ٹائم میں نے نکل جانا تھا نتھیا گلی کے لیے, ہوں، اسلام آباد اور پھر نتھیا گلی. ٹھیک. تو انہوں نے کال کیا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آلدو میں ہیومن رائٹس کا کام کرتا ہوں لیکن جو لوگ ہیومن رائٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے کرتا ہوں. ان کو میں نے چارج کیا تھا, چارج فیس, انہوں نے فیس دے کے اپنا کیس دیا تھا مجھے, اور مجھے تھا یہ, میں نے ان سے گارنٹی لی تھی کہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے, جو میرا ہوتا ہے, ہر کلائنٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ نہیں خالی پہلی بھاگی, یہ 100ویں بھاگی میرے کریئر میں. تو وہ ختیجہ صدیقی جس کو چھریاں لگی تھی, لوگ سمجھتے ہر کیس ویسا ہوتا ہے, نہیں. اگر وہ سٹینڈ لے گی, she was a rare breed, she is a unique, there is a reason she is a hero, کیونکہ وہ ہے یہ ایک. اگر اس طرح ہر مہینے ایک انسان سٹینڈ لے, اس طرح ہمارے پاس ہیروز بہت زیادہ ہو جائے جو ہمیں ضرورت نہیں. صحیح بات, تو آئی صحیح تھنک بات. اٹ از سم تھنگ, لوگوں کو پتہ نہیں, یا تو سسٹم نہیں پتا. ہر گھر میں ایک ایف آئی آر زندگی میں کسی نے کٹائی ہوتی ہے, صحیح. اور وہ ایف آئی آر کا نیٹ ریزلٹ کمپرومائز ہی ہوتا ہے, ہر گھر کو پتہ ہے. ہر گھر میں ایف آئی آر پہ کمپرومائز ہوتا ہے, آپ کے خلاف کٹے یا آپ خود کٹواؤ, اس کا نیٹ آؤٹ کم کمپرومائز ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ نہیں اس چیز سے کیوں اتنا سرپرائز ملا کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا. I think the probability of compromise was very, very high in this case. اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر تو پورا سسٹم انوالو ہو جاتا ہے نا. ہمارے ہاں تو سارا سسٹم انہی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو میں ذرا لوگوں کو بتا دوں کہ حسان سے اگر آپ نے کوئی کوشچنس کریں ہیں تو آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ لوگوں کے کوشچنس بھی اس میں ہم ایڈ کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو جا رہے ہیں ہم لوگ, تو وہ شیئر کریں اور اپنے کامنٹس میں بھی ساتھ ہمیں بتائیں, اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اچھا حسان یہ بتائیں کہ یہ جب سلسلہ ہوا, آپ کو جب پتہ بھی تھا کہ ملک ریاض انوالو ہو جائے گا, تو پھر آپ نے کس طریقے سے, مجھے یاد ہے جب آپ پریس کانفرنس گئے ہیں کرنے کے لیے تو وہاں پہ جس طرح الٹایا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کو, یہ ظاہر ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا, وہ اس میں بہت سے لوگ پلانٹڈ تھے, میں دیکھ رہا تھا اس کو. تو آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ کیسے آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے, ٹیکل کر لیں گے, کیونکہ اوبیسلی ملک ریاض تو پورے سسٹم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے نا. اسٹار بھائی اتنی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ میڈیا کی خاموشی, یہی خبر لگتی ہے جی. بزنس مین کے خلاف عظما نے کیس کیا, ایک بزنس مین کو عظما نے معاف کیا. نام تو لے ہی نہیں سکتا میڈیا, اگر خبر لگتی بھی اتنی لگتی. اور صحیح بات. the reason میں نے شاید یہ کیس لیا, میں اپنی چھٹی کینسل کر کے کورونا میں لاہور آیا تھا, وہ not because مجھے پتا تھا یہ کیس کوئی اور وکیل لے گا نہیں. I knew کہ what I'm taking, میں کس چیز کو اپنے وہ اٹھانے لگا ہوں کندھوں پہ, اور اس چیز کو سوچ کے آیا ہوں مطلب میدان میں, مطلب کوئی مجھے وہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. اور میڈیا بلیک آؤٹ تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا, اور پریس کلب میں کیا وہ بڑا افسوسناک تھا. بڑے قریبی دوست تھے جو ہوٹنگ کر رہے تھے. ایک ہوتا ہے کہ آپ سخت سوال کرو, وہ بھی ہو رہے تھے. ایک ہوتا ہے آپ ہوٹنگ شروع کر دو. اب آپ امیجن کریں کہ ہوٹنگ ہو رہی ہے, باقاعدہ ہوٹنگ, میں جو بولتا ہوں لبرٹی چوک پہ ہوٹنگ ہونا, وہ ہوٹنگ ہو رہی تھی. مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا, فش مارکیٹ بھی بہتر ہوتی. یہ تو لگ رہا تھا کوئی کبڈی کا میچ پہ آ گئے ہیں بالکل. وہ تو شکر ہے کوئی ہم خیال اور خیر خواہ قسم کے جرنلسٹ موقع پہ نہ موجود ہوتے, اس دن بڑی خوفناک قسم کا ہمیں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں وہاں پہ کوئی مین ہینڈلنگ وغیرہ نہ ہو جائے, کوئی فزیکل نہ ہو ہونے جائے لوگ. لگی تھی مین ہینڈلنگ واز. آپ کو پتہ ہے اصل وجہ کیا تھی, ساری چیزیں تھوڑی سی مائلڈ کیوں, وہاں لائیو سوشل میڈیا کے کیمرے چل رہے تھے.
وہ انصاری صاحب جو تھے نا ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے پیجز والے بلاگرز کو نا جو وی لاگرز ہوتے ہیں ہاں ہاں ان کو آنے دیا اندر. پہلے ان کو گیٹ سے گھسنے نہیں دے رہے تھے. پھر میں نے ان کو اچھا ریکویسٹ میں نے کہا آپ کو پتہ چلنی تو ہے نہیں, ہاں اٹ از جسٹ اے سمبولک میسج دینا ہے. تو انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنے آئے تھے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی. لیکن ہاں اگین ہاں لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ مجھے ریلائز نہیں کرتے میری کوئی ذات کا مسئلہ تو نہیں ہے. ذات کا تو مجھے نہیں تھا, آج ٹھیک بات. کر دو کہ میں تو ایک جنگ لڑوں, میرے پاس اگلی دفعہ پھر آئے کہ میں پھر لوں گا, میں ہاں تو نہیں روکنا. یہ تو آج کوئی اور آ جائے گا, کسی اور کے خلاف آئے گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, اتنی عزت دی لوگوں نے, ہاں دنیا کے کونے سے میسج آئے, اور کس کس اینکر کس کس سیاستدان نے مجھے ڈائریکٹ کال نہیں کی, جن کو میں شاید جانتا بھی نہیں تھا پہلے ہاں کبھی صحیح ہاں طرح, اور انہوں نے کہا یار ہم بے بس ہیں لیکن لگے رہو. اینڈ آئی تھنک مجھے اس سے پتا چلا کہ مطلب مجھے لوگوں کا رسپانس, فالوئنگ, ہر طرح لوگوں نے انبار, میرے پاس کیسز کی انبار لگ گئی ہے آج کل. اچھا کورونا کی وجہ سے آپ کو میں لے نہیں سکتا, میرے پاس اس ٹائم خالی میرے پاس بہریا ٹاؤن کے خلاف اتنے کیسز آگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کوئی وکیل ٹکتا ہی نہیں ہے. ہاں کہتے ہیں کم از کم تمہاری یہ شہرت تو ہے کہ نہیں. آپ کھڑے رہو آفتاب گے. اقبال صاحب ہیں, آفتاب ہاں اقبال صاحب ہیں, اب اتنا بڑا نام ہے, اینکر ہے ہاں اچھا خاصا, از اے بگ نیم. وہ کہتے ہیں میں 3 وکیل بدل چکا ہوں. ہاں کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہاں تو کچھ چکر ہی نہیں ہے اس کے خلاف کیس چلانا. ان کا کیس فائل ہی نہیں ہو پاتا, پہلے وکیل بک جاتا ہے. اندازہ لگا. تو یہ تو حال ہے. اچھا حسان, یہ میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں, آپ دیکھیں گے یہ جو تصویر ہے جس میں دونوں خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. معاشرہ کہ بالکل خواتین اور ہمارے عوام جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطے ہمیں انصاف دے دیں, ہمیں انصاف دے دیں. لیکن حسان, میں مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, آپ چھوٹے تھے اس وقت جب ہم یہ تحریک انصاف کا سارا سلسلہ چل رہا تھا, اور اس میں جو کانسیپٹ تھا, جو رومانٹسزم تھا, وہ یہی تھا کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا. اس پوری سچویشن میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ نہ آپ کے ساتھ آپ کے ماموں کھڑے ہوئے ہیں, نہ آپ کے ماموں کی حکومت کھڑی ہوئی ہے, نہ آپ کے جو سسٹمز کے لوگ ہیں وہ آپ کے کھڑے ہوئے ہیں. اکیلا حسان کھڑا ہوا ہے, اور وہ ڈٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکیلا حسان کیا کرے گا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اپ فرنٹ بتاتا ہوں, مجھے ماموں کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات, ہی از اے فادر, ہی از پی ایم آف دا نیشن. ہاں اور اگر یہ نیا پاکستان نہ ہوتا, یہ ایف آئی آر نہیں کٹنی تھی, بھی میں آپ کو بتا دوں آج. صحیح. تو ان کا کام ہی نہیں کال کرنا, انہوں نے فریڈم دی ہوئی سارے اداروں کو, ہاں انہوں نے فریڈم دی ہوئی. آئی تھنک ایوری ادارہ ہیڈ این آپشن. انہوں نے فریڈم دی ہوئی تھی تو یہ ایف آئی آر کٹی ہے. آلدو یہ ایف آئی آر بڑی ویک کٹی, لیکن آپ کو پتا ہے مجھے لوگوں نے کہا ایف آئی آر کٹ کے کام ہو گیا, اب پیچھے ہاں ہٹ جا کے, کیونکہ پیپل تھنک ایف آئی آر کٹنا اٹ سیلف واز اے بگ ڈیل. لیکن حسان, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو ایف آئی آر کٹی تھی, یہ کٹوائی گئی تھی ملک ریاض کے کہنے پہ, اور اس وقت کٹوائی گئی جب آپ نے یہ تھریٹ کیا کہ میں عدالت سے جا کے کروا لوں گا. تو جب یہ تھریٹ آیا تو پھر اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو پھر کچھ مزید دفعات جو ہیں وہ لگ جائیں گی اس میں, تو بہتر یہ ہے کہ ایک لولی لنگڑی سی ایف آئی آر ادھر سے کٹوا کے وہ کام کروا لیا جائے, تاکہ وہ دوسرا عدالت والا کام اگر ہو گیا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ یہ آپ کی بات میں خود تو نہیں میں کوئی کنفرم بات کر سکتا, ہاں لیکن کیونکہ میرے پاس ظاہر ہے دوسری سائڈ کا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا تھا اندر, ہاں لیکن آئی واز ان ٹچ ود پولیس آفیسرز, اور وہ کافی دیر تک لاسٹ منٹ تک انسسٹ کرتے رہے صبح آ جانا, صبح کر لیں گے. ہاں جس پہ میں ڈٹا رہا. یہ دھمکی خالی کورٹ جانے کی نہیں تھی, اس کے بعد جو میرا پلان بی تھا نا تھانے کے ہاں باہر, وہ بڑا ڈیڈلی تھا, اور شاید وہ ہو سکتا ہے وہ یہ 22A/22B کا اتنا نہیں ہوگا. ہاں میں تھوڑا سا ڈسگری کرتا ہوں. ہاں کورٹ سے میں بہتر ایف آئی آر کا آرڈر لے کے آ سکتا تھا, لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, جو نیا کورٹ سے ایف آئی آر کا آرڈر ہے نا, اس میں بھی
पुलिस का इनपुट बड़ा मैटर करता इम्पोर्टेंट है। है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो नई जजमेंट दी थी, उस पे एसपी कंप्लेंट्स की जो रिपोर्ट है वो बड़ी मैटर करती है। अगर फर्ज कर वो रिपोर्ट ऐसी बना दे जो मेरे फेवर में ना हो, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन था वो बड़ा खौफनाक था, क्योंकि मैंने अगले 4-5 घंटे का सोशल मीडिया एक्टिविटी तैयार कर रखी थी अच्छा। थाने के बाहर, और मेरी पोस्ट को देख के वहाँ बाहर थाने के लोग जमा हो रहे थे। वहाँ 30-40 लड़का जमा हो गया था थाने के बाहर एक्चुअली। और जब एक खबर निकली कि हसान को डिटेन किया क्या, उसके बाद तो 2-3 लोग बकायदा मेरे खास आगे के, मतलब कि आप खैरियत से हो, तो लोग इस इश्यू को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे थे। पुलिस पे बहुत ज्यादा मैसिव प्रेशर बिल्ड हो गया था। ये एफआईआर कोई हमें ये नहीं हो सकता कि गोदी में मिल रही थी। इस एफआईआर के पीछे 11 घंटे की स्ट्रगल थी। तो फिर जब ये इन्होंने विड्रॉ किया केस को, लड़की ने, तो उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया कि जी हम ये कर रहे हैं, हमारी डील हो गई है, या हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि इसमें पैसे के बजाय खौफ ज्यादा इन्वॉल्व था और जान का खतरा जो था वो ज्यादा इन्वॉल्व था। आपकी क्या इतलात है? उन्होंने मुझे ये जरूर कहा था मुझे बता के करेंगे, लेकिन बताए बगैर कर दिया उन्होंने ये फैसला, और आई रिस्पेक्ट इट। हर क्लाइंट यही करता है। ये कई आपको पता है हमारे माशरे में वकील कई क्लाइंट्स को क्यों रगड़ा देते हैं? क्योंकि वकील उनको पास में इतना बैकस्टैप, क्लाइंट उनको इतना बैकस्टैप कर चुका होता है, वो अगली दफा क्लाइंट हर क्लाइंट को उसी तरह के समझते हैं। और बकायदा रिजेंटमेंट है वकीलों में ऐसे क्लाइंट्स के खिलाफ कि ना आउट ऑफ द वे जाओ। और खैर मैं तो ना क्लाइंट के लिए जाता हूँ। मेरा एक है यकीन अल्लाह में कि मेरे पे फर्ज है कि मैं कमजोर का साथ दूं। मैं इसलिए कि मुझे आई डू नॉट केयर हु द क्लाइंट इज। मैं कल को नाम नहीं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा मैं खड़ा रहा या नहीं। एंड दैट इज माय वो मीटर है, उसको फॉलो करना है। आई डोंट केयर कौन आए कौन क्लाइंट नहीं आए। ये मैटर नहीं करता, लोगों को भी नहीं करना चाहिए। हमारा होता है एक नियत पे देखना चाहिए, नियत पे फोकस करें। हमें क्या फर्क पड़ता है? आप अभी 6-7 केस उस्मा के बाद आ गए इसी तरह के, तो मतलब सिमिलर, बल्कि खौफनाक। आज अच्छा। है बच्ची गायब की, 9 साल की बच्ची गायब है भावलपुर में। आज आए बेचारे के बाप की कॉल आई है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि क्लाइंट्स, चाहे इतना बड़ा वाकया हुआ था, इतने ये तो कहते हैं उस्मा तो 2 बहनें थी ना, खरीदना इजी हो गया, चलो लेट से खौफ डराया जैसे किया बैंक। 2015 में ना एक चाइल्ड सेक्स स्कैम हुआ, ठीक, कसूर में। 2017 में लीक होगी फुटेजेस। अच्छा, 2017 से 2020 आ गया। 2019 में ना पहले वकील, उन बच्चों के वकील ने उनको बेचा, अच्छा, फिर बच्चे खुद अपने आप को बेच गए एक एक करके। अब सोचें कि 25-30 बच्चे खरीदना, बच्चे नहीं बिकते थे, बच्चों की एफआईआर कटवाई हुई थी, क्योंकि बच्चे थे। एफआईआर किसने कटवाई हुई थी? बाप के भाई ने। बच्चा नहीं बिकता था, बाप भाई खरीद लेते थे। और ये भी होता था कि बाप भाई बिक चुके, बच्चा नहीं। पूरे 30 बच्चे 75 में से जो सामने आए, उनमें से 2 बच्चे खड़े रहे एंड तक। और ये वो 2 बच्चे थे जिनका केस ही कमजोर था, जिनके पास एविडेंस कमजोर थी, क्योंकि जाहिर है चाइल्ड अब्यूज तो 2-3 साल पहले हुआ। तो किसको आप गालियां देते हो यार? किसकी बात करते हो? 2017 का केस है, 2020 आ गया, हाई कोर्ट ने अपील की हियरिंग नहीं की उस केस की। 2 साल आपने उनको घसीटा, कभी आप एटीसी भेजते थे, कभी आप सेशन कोर्ट भेज देते थे। मुल्क की अपनी शक्ल और हालात देखो, आप लान तान करते हो इधर लेफ्ट राइट आप। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जितने लोगों ने इस केस में लान तान की है या मुझे भी क्रिटिसाइज किया, उन लड़कियों को क्रिटिसाइज किया, इवन जिन्होंने सपोर्ट किया, 99.9 ये एफआईआर ही ना कटवाते, चुप करके घर बैठ जाते। इनको पता ही नहीं है ही इज अ गॉड फादर तो कुछ नहीं, ही इज बिग।
اور لیکن ظاہر ہے ہماری تو اللہ بیگ ہے، جب اللہ بیگ ہو گیا تو پھر ویسے رات یہ جو بات اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے ہماری بھی زندگی ساری اس سسٹم میں گزری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح موم کی ناک کی طرح لوگ سسٹم کو موڑ لیتے ہیں، اور جس طرح ملک ریاض کا تو خیر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اور ہر لیول پہ کس طریقے سے وہ اس کو کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا چیز ہے جو کھڑا رکھتی ہے حسان؟ جس طرح باقی لوگ بھی تو آپ ہی کی طرح کے ہیں، لیکن یہ کنوکشن جو آپ کے اندر ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ویئر ڈڈ یو ڈرائیو اٹ فرام؟ ابھی اتنی ایسی بڑی چیز نہیں ہے ٹو بی آنر. میں بھی بڑا کمزور آدمی ہوں اور میرے میں 101 کمزوری ہے. مطلب کوئی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے I just feel I'm just doing what is very normal. مطلب اللہ کا شکر ہے تھرو آؤٹ کیس مجھے کسی نے آ کے ڈائریکٹلی کہا نہیں کہ یار اتنے پیسے لے لو چپ کر جاؤ. تو مجھے تو یہ آفرز ہی نہیں آتی کہ مجھے کوئی یہ بھی گئے ہو یار تو اتنی بڑی آفر ریجیکٹ کر رہا ہے یا کچھ. نارمل ہے، لوگ آتے منتے ترلے کرتے یار پلیز ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا. وہاں میں ڈٹ جاتا ہوں چاہے دوستی کیوں نہ کمپرومائز ہو جائے. اور یہ آج سے نہیں، میں نے بہت زیادہ دوست گوائے اس چکر میں. بلکہ لوگوں کو نہیں پتا، جب میرا ڈاکٹرز والا پورا ایک ایپیسوڈ ہوا اور میں وہاں پی آئی سی کے باہر پایا گیا یہ تھا، جو ہے یہ والا جو ہے، ہاں یہ والا دن، تو یہ اچھا جو وائی ڈی اے والے جو مجھے اتنی گالیاں دے رہے تھے اس دن نا، ان کے خلاف نا میں ایک مرڈر کیس میرے پاس آئے تھے. ایک غریب آدمی کو انہوں نے سروسز ہاسپٹل میں نا مکے مارے تو اس کی ربس فریکچر ہوئی، تو ربس لنگز ہارٹ کو رپچر کر دیا. تو وہ کرسچین کمیونٹی کے غریب فیملی کا تھا. تو اور بائی ڈی اے کہ میں ہر پروٹیسٹ پہ جاتا تھا. شہباز شریف کا دور تھا، میں ان کے ساتھ راتوں کو نا مال روڈ پہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، مجھے آج بھی بولتے میں رات ان کے ساتھ سویا. میرا اور بائی ڈی اے کا بڑا پرانا تعلق ہے. مطلب پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹ ونگ کی میرا ان کا لائزون تھا ایک. ہم ان کے پروٹیسٹ پہ جاتے ہی اپنے بندے بھیجتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہاؤ اسٹوڈنٹ لائف کیسے چلتی ہے. تو وہ جو تھا نا کیس، انہوں نے مجھے تم ہٹ جاؤ پیسے ہم دے دیں گے اور یہ. میں نے کہا یار میرا کام نہیں ان کو پیسے آفر کروانا، وہ جانے تم جانے ڈائریکٹ جاؤ. یہ میرے گھر آئے ہوئے تھے سارے وائی ڈی اے کی جو ابھی کرنٹ لیڈرشپ ہے. تو انہوں نے بڑا ریکویسٹ کی. وہ جب میں نے انکار کیا تو دے گاٹ افینڈیڈ. انہوں نے کہا یار یہ دشمنی. یہ آدھی لانتا میری ایک یہ وجہ تھی، اور ایک ملک صاحب بھی اس پی آئی سی میں جنہوں نے پورا ایک نیریٹو بنا دیا. آدمی مجھے ابھی ملے یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملا نا ابھی یہ اس کیس کے سلسلے میں. اچھا تو میں نے کہا ایک آپ سے ویسے بھی پرسنل کام تھا. کہتا کیا؟ میں نے کہا پی آئی سی میں نا جب گاڑی چلتی ہے نا اس پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ پڑ رہا ہے جو ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس نے مجھے بھی کور کیا، آپ نے دکھائی بھی، آپ نے ریلیز بھی کر دیا میرا والا. میں نے کہا اس گاڑی کو کسی بندے نے چلایا تو مجھے وہ سی سی ٹی وی دے دیں، جو بندہ وہ گاڑی چلاتا ہے میں نے دیکھنا ہے. میں نے کہا وہ فوٹیج نہیں آ رہی ہے، گاڑی جلتی ہے، مطلب جل چکی ہوتی ہے دکھاتے ہیں، جب جلنا شروع ہوتے وہ نہیں دکھاتے. ہنسنے لگ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے ایک نیریٹو بلڈنگ کی میرے خلاف، جو آج بھی لوگ کنونسڈ ہیں. مطلب مجھے رینڈم لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار آپ نے وہی گاڑی چلائی تھی، حالانکہ میں نے نہ میں سگریٹ پیتا، نہ میرا جیب میں لائٹر، نہ ماچس، نہ میرا لینا دینا. میں ہر جگہ پہ موقع پہ صرف موجود تھا، اس کی میں نے اتنی سزا بھگتی. لیکن جو آپ کی والی بات، ان کیسز کی وجہ سے بہت دشمنی ہوتی ہے. پاکستان میں وکیلوں کو پروفیشنلی ٹریٹ ہی نہیں کرتے. اب میں نے یار کیس لیے، ہاؤ کین یو کم اینڈ ٹیل می یار یہ کیس لینا ہے یہ نہیں لینا. ایک وکیل ہے، مطلب میرا پیشہ ہے. اگر آپ کا پیشہ ہے لیٹ سے کپڑے بنا کے بیچنا، وہ آپ کو آگے کہنا یار ایسے کپڑے گناہ بنانا، ایسے بنایا کرو، یہ والے کپڑے حرام ہے تم پہ. اب یہ تو نہیں ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. مجھے کوئی کیسے بتا سکتا کہ میں اس کیس پہ پیسے کماؤں اس میں نہ لوں؟ مطلب یار میری فیس ہے، میرا روزی روٹی ہے. آپ کس باہر کے ملک میں آپ امیجن کر سکتے کیوں جا کے کسی وکیل کو کہ یار وہ والا کیس سے بیک آف کر جائے، یار وہ میرے دوست کے خلاف ہے کیس. آپ نہیں کہہ سکتے. اٹ از کنسیڈرڈ سیریس، مطلب انسلٹ ہے، ڈس ریسپیکٹ ہے. تو یہ لوگ آتے ہیں ہر کیس کے بعد جی پلیز بیک آف کرو. یار میں نے تمہارے ساتھ کوئی جنگ لڑنی، قانونی جنگ ہے، میرا کام ہی نہیں ہے. میں کون سا اس میں ایون ان دس کیس
ایف آئی آر کی حد تک آئی واز ٹاکنگ، ٹویٹ بھی کرتا تھا ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، جو بیسک رائٹ ہے، انسانی بنیادی انسانی حقوق ہے ایف آئی آر کٹنا. انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ یہ پیسے مانگ رہا تھا، ان کی فیملی نے ملک ریاض کی. میں نے تو کبھی نہیں ان پہ کوئی الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے آفر کیے پیسے. ہاں انہوں نے بچیوں کو آفر کیا، اس پہ آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈ. بچیاں مجھے ایک ایک کال ایک ایک میسج دکھائے انہوں نے اپنے فون میں. اب یہ کہنا کہ جی پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو مطلب جب آپ ایسے الیگیشن کسی پہ لگاؤ گے کسی وکیل پہ، مطلب دنیا میں کہیں اور ہو یہ تو ایسے کلائنٹس کو لوگ وکیل بوائیکاٹ کر دیں. تو لیکن حسان یہ جو اس وقت جو آپ ساری سچویشن بتا رہے ہیں اس میں کیا یہ ہمارے نظام کی خرابی نہیں ہے، اور کیا اس نظام کو درست کرنا ہماری حکومتوں کا فرض نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا اس کیس کے اندر اون چودھری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، جو صلح شلح ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس میں اون چودھری کا بھی نام آ رہا ہے، اور اون چودھری آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہو. تو اب اس طرح کے جب نام آئیں گے، ادھر سے تاجی کھوکر کا نام آ رہا ہے، ادھر سے کسی اور کا نام آ رہا ہے، ڈرایا جا رہا تھا، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، ادھر سے ساؤتھ افریقہ بیچ میں انوالو ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی اور اس کے لڑکھڑانے کا ایک شو نہیں کرتی کہ ہم لوگ بالکل کوئی سسٹم نہیں رکھتے. ہمارے ہاں کوئی سسٹم کے تحت آپ کو دیکھیں نا، اب یہاں پہ باہر کیا ہوتا ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں یا یورپ میں، کوئی اگر آدمی کوئی کیس لے کے جاتا ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیس کیا ہے. اور اگر کوئی غریب ہے تو اگر افورڈ نہیں کر سکتا اس کو وکیل دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے خلاف بھی جا رہا ہو. تو یہاں اب جب مجھے یاد ہے کہ جب عمران یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ انصاف بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے، اور اس طرح مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا نا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. تو اگر آپ ایک جگہ پہ یہ کمپرومائز کریں گے تو یہ پھر آپ کو کمپرومائز کرتے رہنا پڑے گا. آپ جو بات کر رہے نا وہ بجائے، اور blame goes to the people. کھوسا صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا، آئی تھنک خالد بن جبران ہے، ان کی پوئم ہے پٹی دا نیشن. خلیل جبران. خلیل جبران بالکل. اب وہ جو کھوسا صاحب نے جب اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں نا، وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، از ٹاکنگ اباؤٹ پیپل. آپ امیجن کریں کوئی بندہ ماسک پہننے کو تیار نہیں، پھر کہتے کرونا رک جائے. اور اس سے اندازہ لگائیں گے جو آپ ساری اگزامپلز دے رہے ہیں، آپ ہماری عوام کا رول دیکھیں کیا ہے. اتنے کمپرومائزڈ ہے، اتنا زیادہ ایک پرسیپشن بنا ہے کہ ایف آئی آر کٹواؤ پیسے لے لو. آپ کو پتہ جتنے لوگ مجھے کال کر رہے تھے کہ پتہ ہے کیا، ایسے ایسے قریبی تعلق والے کہتے ہیں یار حسان آپس میں رفع صفا کر کے نا پیسے پوسے لے لو اور اپنا شیئر رکھ لے. دس واز نارمل اینڈ دس از نارمل. اور آپ کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے. صحیح بات. میرے مطلب وکیل کولیگ سے بڑے سینئر، میں پھر رہا تھا کیس کے دوران، دیر آفیشل ایک دو تھے، مجھے کہتے پتر تھوڑا اپنا حصہ رکھی. اب دس از دا کائنڈ آف لوگ ارد دیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کیسے ٹھیک ہونا ہے یار؟ کس نظام کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ لوگ ٹھیک ہونے دیں گے؟ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یہ نظام، جن کو نہیں سوٹ کرتا وہ تو سفر کر رہے ہیں، اور ان کی سے نہیں ہے اس ملک میں. اور جو سفر نہیں کر رہے ان کو سوٹ کرتا ہے. وی آئی پی کلچر ہے. آپ دیکھ لیں کوئی مطلب اٹھا لیں، خالی کرونا کو دیکھ لیں، وہ صبح شام پوسٹ شیئر کرتے ہیں. میرے اپنے دوست ہیں پوسٹ شیئر کرتے ہیں، شام کو ماسک کے بغیر آپس میں چیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور دس از واٹ وی آر. ہم کیسے، کوئی بھی نہیں، پاکستان کبھی بدل نہیں سکتا until unless لوگ ریلائز نہیں کریں گے یار ایک کالا مرا ہے، پوری دنیا اٹھا لی انہوں نے سر پہ. ٹھیک بات. اور یہ نہیں کہ اس دفعہ تو پوری اٹھا لیا، ہر دفعہ حرکت میں ضرور آتے ہیں. یہ نہیں حرکت میں ضرور. آپ عظما کا یہ اتنا بڑا ہوا، اگر آج نکلے ہوتے عظما کے لیے 1 لاکھ لوگ، شاید عظما میں بھی جان ہوتی. عظما میں بھی حوصلہ آتا ہے کہ چلو میں سٹینڈ لیتی ہوں. تو یہ جو سسٹم ہے اسی طرح رگ ہوتا رہے گا حسان جب تک. یار آپ سب چھوڑے اسراد بھائی، وہ جو کرسچن والا کیس جس کی بات کر رہا ہوں نا، اینڈ میں پتہ ہے وہ کرسچن کھڑا رہا، غریب آدمی تھا، بہت غریب تھا.
कुक का बेटा था जो मर्डर हुआ था. एंड में पता है किससे सुलह कराई? बिशप, लाहौर का बिशप. इमेजिन. अब बिशप उस क्रिश्चियन के लिए सुप्रीम था. और एक फादर प्रीस्ट होता है, कोई कैसर है यहाँ लाहौर में या कैंट में, उसने इन दोनों ने इन्वॉल्व. और क्या कहा, हम तुम्हें असाइलम लेटर लिख देंगे. असाइलम लेटर क्या लिख के देंगे कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता और हमारी जान को खतरा है पाकिस्तान में. हम और ये लेटर ट्रांजैक्शन हो रही है, 30 लाख रुपए एक साइड एक पार्टी को दे रही है, इन रिटर्न आपको एक लेटर इश्यू हो जाएगा असाइलम. अब आप मुझे बात बताएं, सिस्टम ने कैसे ठीक होना है जब सिस्टम को हम खुद कहते हैं चले ही नहीं. हम ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की इस मुल्क में चलती है. ऐसे लोगों से लोग कहते हैं ताल्लुक बनाओ, असाइलम लेटर तो वही लेके दे सकता है. तो इसका मतलब है कि इसका बदलना मतलब है कि पीपल लाइक मलिक रियाज विल हैव द फील्ड डे, और ये सारा सिलसिला इस तरह का चलता रहेगा. लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों की इज्जतें लुटती रहेंगी, और हम लोग देखते रहेंगे कि इस तरह के कंप्रोमाइज होते रहेंगे, चाहे वो जान के खौफ से हो, चाहे कि बहरिया में उसको प्लॉट मिल जाए. आप ये देखें कि बैरियर टाउन में ना बहुत ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स हैं. हाँ जी. और हमसायों को पता होते हैं, और उनको ये भी होता है कि अगर कोई किसी ने चू भी की ना, बैरियर टाउन की सिक्योरिटी सीधा कर देगी, 2 सेकंड नहीं लगाएगी. ठीक है. हाँ. मेरे पास बल्कि केस भी आया 2-3 दिन पहले. एक फॉरेनर है, उस बेचारी को ना बैरियर टाउन के गार्ड खौफनाक तरीके से रहा है. उसके घर की बिजली बंद, उसके घर के पानी बंद, इस तरह उसे तंग कर रहे हैं. अब बात यह है कि नेबरहुड में सबको पता होगा, अगर पूरी नेबरहुड खत्म हो जाए, मजाले बैरियर टाउन वाला कुछ कर सके. पूरा कराची का मलीर जस्टिस एजाज रिटायर्ड है, एजाज अफजल साहब, उन्होंने अपने जाने से पहले नेशन पे ना बहुत बड़ा फैसला किया था, एक डिसीजन दिया था बैरियर टाउन केस पे. अगर आम आवाम ने उस फैसले को पढ़ा होता ना, तो आज उस्मा वाला वाकया कभी ना होता, कभी ना होता. ये तो बहुत छोटा वाकया उसके मुकाबले में जो उन्होंने किया है. मर्डर केसेस है, खौफनाक किस्म की चीज, खौफनाक किस्म के एपिसोड्स हुए. और एक और बात बताऊं आपको, ये पहली एफआईआर नहीं है, ये वाहिद एफआईआर है जो 7 दिन बाद डिस्चार्ज होगी. बाकी एफआईआर तो दूसरे दिन खत्म करा दी थी. राहील शरीफ के साथ थे कर्नल साहब, उनकी माँ का घर था, एक घर में माँ रहती थी, उनके मतलब उस कर्नल के भाई के घर रहती थी. अच्छा. उस घर को आके वन ऑफ द एक्यूज्ड आके उस घर को जला दिया था पूरा, डिफेंस ए में या फेज 2 में. और खबर लगी डिफेंस में, एक घर में आग लग गई और 2 मिनट बाद खबर खत्म. पूरी नीचे ऑफिसर्स एक्टिव हो गए, लेकिन 2 दिन लगे उसने एफआईआर खत्म करा दी. लेकिन ये सब इसलिए होता है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते. अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो ना, तो क्या बात है यार. हम घर बैठ के सोशल मीडिया पे खड़े हो जाते हैं, हौसला रखते हैं कि चलो, और उसका इम्पैक्ट आप कभी देखें क्या होता है. लेकिन हसन, मैं एक चीज मैं आपको थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूं. लोग खड़े होते हैं, जरूर खड़े होते हैं. एक तो ये है कि हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि राइट्स के लिए आप खड़े हो सकते हैं. दूसरी बात ये है कि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप खड़े होंगे, तो चले कुछ ना कुछ सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, आपकी बैक के ऊपर खड़ा होगा. कोई पुलिस वाला जो है वो आपके साथ खड़ा नहीं, चले ना सही, लेकिन कम से कम आपको पीछे से उसकी सपोर्ट होगी. यहाँ पे तो ये हो रहा है, हम देखते हैं कि पुलिस अबैटर्स में शामिल हो जाती है, पुलिस उनको डिफेंड कर रही होती है अगेंस्ट द विक्टिम्स. तो अब जो परपेट्रेटर्स हैं, जब उनको पुलिस की निगहदाश्त में सब कुछ मिलेगा, उनको कोई पूछेगा नहीं, तो फिर लोग कैसे बाहर निकलेंगे? हसान, लोगों की जिंदगियों को भी तो अपना देखना है ना. हर बंदा कहता है यार ये एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने देखा सड़क पे बंदा मरा हुआ है, वो कोई खड़ा ही नहीं होता उधर. क्यों नहीं खड़ा होता? वो इसलिए नहीं खड़ा होता ना कि उसको पता होता. ये एक विशियस साइकिल चल रहा है. आप कहते हैं पुलिस एड बैटिंग करती है. मेरी जाहिर है, मेरे क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस एंगेजमेंट, आई गेट ऑल द इनसाइट एज वेल. मुझे अंदर की बहुत ज्यादा डिटेल अब तो पता चलती है. मलिक रियाज के घर छापा डालने जा रहा था ऑफिसर, कॉल आई कि वो यू टर्न ले लो. तो उसने ले लिया. कॉल किसके प्रेशर पे आई थी? सीनियर के प्रेशर नहीं, एक और इदारे की तरफ से फोन आया कि अपनी गाड़ी का यू टर्न ले लो. अब आप मुझे एक बात बताएं, वो यंग लड़का
30 سال کا ہوگا, اگر وہ چلا جاتا ہاں اسرار بھی اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا. اس نے تو جو اپنا ایگزام پاس کر کے آیا ہوا ہے, this is تو what میرا my پوائنٹ point is. This is what my کہ precisely, this is the ہاں point which I'm making. کہ ہاں someone has to take stand. ہاں شاید اس کی جگہ میں گاڑی چلا رہا ہوتا, آئی فیل کہ میں گاڑی گھر تک پہنچا دیتا ہاں اور ہاں میں اٹھا کے لے آتا بندے. شاید میرا اس کے بعد مجھے پتا ہے میں اسٹرگل کرتا, لیکن ہمارے ایک آفیسر ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, علی نیکوکارا. ہاں جب انہوں نے جو سفرنگ برداشت کی, انہوں نے اپنا کریئر لوز کیا, آپ کو پتہ یا نہیں. انہوں نے جب دھرنا تھا نا پی ٹی آئی کا, نواز ہاں شریف کے خلاف سٹینڈ لیا تھا, بالکل 24 سال بالکل. کا کہنا نہیں مانا تھا, وہ اس دن سے فارغ ہوئے. اس کے بعد او ایس ٹی ہوئے 2014 سے 18 آ گیا, 4 سال ان کی زندگی کے ضائع گئے, پروموشنز رک گئی ان کی, وہ جونیئر ہو گئے. ہی ہیڈ ٹو ریزائن فرام ہز کریئر, اور ہی از ہارورڈ کا گریجویٹ, ہاں ہارورڈ کا گریجویٹ ایس پی تھا. مطلب کتنا بڑا ایسٹ ہوگا پولیس کے لیے, سوچیں. آف کورس. اب دیکھ لیں, لیکن اگین میں جب ان سے ملتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مطلب بھی کچھ وہ لوگ ہیں. پرائڈ لیتا ہے کہ یار ہاں سٹینڈ لیا ہاں تھا میں نے. ہاں ہاں تو ایسے لوگوں کے, میں تو ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں عزت ملنی چاہیے اس دنیا میں. بالکل بالکل ملنی چاہیے. اور خاص طور پہ میری جن لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ اگر سسٹم میں تھوڑی سی جان آ جائے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں ہمارے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, عمران کو بھی چاہیے, صوبوں میں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اتنا کوئی سسٹم میں تھوڑی سی جان پیدا کر دیں. ملک ریاض وغیرہ جو دیکھیں یہ ایک سمبل بن چکا ہوا ہے ہمارے نظام کی خرابی کا. اگر کوئی سمبل ہے تو وہ ملک ریاض ہے. اب ملک ریاض بے کو شک. شاید یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے سسٹم میں کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور اس کے نام پہ کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ملک ریاض اور اس طرح کے جو منسٹرز اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا تو فکس کرنا بھی تو ہمارا کام ہے نا. یہ حسان, یہ کس کا کام ہوگا؟ دیکھیں سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب ہم کنٹینیوسلی اس میں ایفرٹ ڈالیں گے. اب بات سنیں, ہم نے اس کیس کی شکل میں ایک ایفرٹ ڈالا ہے, اب اگلی دفعہ یہ ایپیسوڈ فرق طرح ہوگی, اینڈ دیر ول کم اے پوائنٹ کہ اگلا سسٹم ول ٹیک سو موٹو, سسٹم ول ٹیک سو موٹو ایک پوائنٹ کے بعد. لیکن اس کی ایک پری ریکویزٹ ہے کوشش. وی ہیو ٹو میک این ایفرٹ, کنٹینیوس ایفرٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے ہیں چپ کر کے, بیٹھے ٹرولنگ کر رہے ہیں پورا صبح شام, پیسے کما رہے ہیں ٹرولنگ کریں, پیسے کما رہے ہیں ٹرولنگ کریں. ایک روٹین بن گیا, فیچر ہے ہماری قوم کا, پیسے کماؤ تو شام کو بیٹھ کے ٹرولنگ کرو. اگر ہم اس سوسائٹی کو کچھ واپس نہیں دیں گے تو آئی تھنک وی آر بہت بڑے لوزرز ہیں. ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں, اور سوسائٹی کو واپس دینا اسی طرح دیتے ہو, ریفارمز کے لیے کرو. آپ کے خیال ہے, مجھے نہیں پتا کرمنل جسٹس سسٹم کتنا گندا ہے جس میں کام کر رہا ہوں, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریچ دیٹ لیول کہ کل کو میں ریفارمز کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں. آج میں چھوٹا سا ایک پدی ہوں اس سسٹم میں, آئی ہیو ٹو گرو. میں اعتزاز احسن, آسمہ جہانگیر, حامد خان, ان کی طرح برج بنوں گا تو میں کچھ چینج لانے کی اوقات رکھوں گا نا. یہ اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہونا, اینڈ ہر کسی نے اپنا انپٹ دینا ہے. ہم بھاگ نہیں سکتے سسٹم سے, ہم نے لڑنا ہے. لیکن حسان, آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ہم لوگ اتنے زیادہ پیسے سے کیوں مرنے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں بیریا کے پلاٹ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح کی, یہ ہمارے اندر یہ جو چیز آ گئی ہے زر پرستی, اور کوئی زر پرست ہے, کوئی زردار ہے, کوئی زر نواز ہے. اب کیا کریں, یہ سلسلہ کیسے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے؟ کچھ آپ نے کبھی تجزیہ کیا اس کا؟ آئی تھنک پیسہ تو دیکھیے, آئی تھنک تاریخ میں کمزوری رہی ہے. آئی تھنک آپ میرے سے اس پہ زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. میں تو خیر اتنا نہیں, آپ سے کم ہی نالج ہے. پیسے کی لاسٹ جو ہے وہ تو ہے, لیکن میرا تو ایکسپیرینسز رہے ہیں پرسنل فرسٹ ہینڈ کہ پیسہ آتا ہے خود ہی. آپ محنت کرو, پیسے نہیں آنے, اور جو آپ کے نصیب میں وہ آنے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا اپنی والدہ کو بھی اس دن, اور ایک دو دوستوں کو بھی سنایا بعد میں,
کہ عید سے پہلے میرے پاس ایک کیس آیا بہت بڑا, اچھا کمرشل نوعیت وائٹ کالر کرائم تھا, بہت مطلب بڑا تھا, 34 کروڑ کا مسئلہ تھا, اور وہ کیس میرے ہاتھ سے چلا گیا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں تھوڑا رشوت کا کام تھا, ہاں اور میں نے ان کو غلطی سے کہہ دیا کہ بھائی میرے سے یہ نہ کام کروانا, میں تمہیں کام انشاءاللہ کر کے دوں گا, گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ گارنٹی کو دے نہیں سکتے اس کام کی, لیکن وہ مانگیں گے نیچے رشوت, تم نے بس رشوت نہیں دینی. اور میں نے کہا انشاءاللہ. اگلے کی پری ریسٹ بیل تھی, اس کی تو جان نکل گئی. اس نے کہا یہ پاگل آدمی مجھے جیل کرا دے گا, یہ کہتا ہے رشوت نہیں دینے. اس نے مجھے کہا میں تو جو لگتا ہے لگاؤں گا, میں نے جیل نہیں جانا. اور وہی ہوا, میرے ہاتھ سے کیس نکل گیا. اینڈ آئی واز ویری اپسیٹ کہ یار اتنا بڑا کیس آنے لگا تھا. اور ایک دن پہلے جب میں نے اس کی پری ریسٹ فائل کی نا, فائل میں نہیں کی تھی, میری وکالت نامے میں, تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, یار اچھا کیس آیا ہے, اور جیتنے کی بھی ایکسائٹمنٹ تھی کہ آگے جیتنا بھی ہے. لیکن اگین اس کے فوراً بعد اس سے بھی بڑا کیس آ گئی عید کے بعد. تو پوائنٹ میرا یہ کہ اللہ میاں کا نظام ہے, اللہ میاں ریوارڈز اس ان ڈفرینٹ ویز. اب دیکھیں نا, مجھے خواب آنا تھا کہ عید کے چوتھے دن جب میں اپنا رخ کروں نتھیا گلی کی طرف, اللہ میاں مجھے لے کے جائے گا لاہور کی طرف. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ رزق کی طرف جانا نہیں چاہیے, خود آ جاتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو, میرا خیال ہے. یہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ ساتھ ساتھ کامنٹس بھی کر رہے ہیں, میں ان کو بھی ڈسپلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو گھر سے کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ مجھے پتہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے مجاہد ہیں, اور کیسی سپورٹ ہے آپ کو گھر سے اور والدہ کی طرف سے؟ میرے ماں باپ بہت سپورٹیو ہیں, اور مجھے 24 گھنٹے کنٹینیوس چیک ہے, اور غلطیاں نکالتے ہیں, منہ پہ مارتے ہیں غلطیاں, بہت زور سے مارتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ ایک, وہ کہتے ہیں نا ایک مہام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی, یا کئی تلواریں. صحیح بات. میں اس لیے ذرا اوپنلی اس لیے پوچھا, مجھے تو اس کا اندازہ ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کیسے کیسے پریشرز آتے ہیں. لوگ کہیں گے کیس ہی نہیں دینا, یہ تو خود پریشر میں. تو حسان یہ مجھے بتائیں کہ اب نیکسٹ کیا آپ کا لائے عمل ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹرگل ہے جو کہ لائف ٹائم سٹرگل ہے, یہ کوئی چھوٹی سٹرگل نہیں ہے. جس طرح آپ کے عمران کی سٹرگل ہم نے دیکھی ہے, پوری لائف میں انہوں نے سٹرگل کیا, اسی طرح اب آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ کوئی امپیکٹ پڑے اور سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی آئے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آنکھوں کے آگے انسپریشنل سٹوریز بڑی زیادہ موجود ہیں گھر کے اندر, فرام مائی ابا ٹو مائی مدر ٹو مائی خالہ, چچا, ماموں, یو نو ایوری ون ہیز دیئر اون اسٹرگل, اپنی اپنی جگہ, اپنی اپنی پیکس دیکھی انہوں نے بھی, اور ان سے انسپریشن لیتا بھی ہوں. اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمت دے. دل کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد سے اور کوئی پارٹنرز اچھے ملے, ایک پاکستان کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا ہم فرم بنائیں جو کوئٹہ میں ہزارہ والوں کی بھی مدد کرے, کراچی میں مہاجروں کی بھی, بنگالیوں کی بھی مدد کریں, ہندوؤں کی انٹیریئر سندھ میں مدد کریں, ساؤتھ پنجابیوں کی مدد کریں, تو اکراس غریبوں کی مدد کریں. کوئی ایسی چیز بنانی آبجیکٹو بیسکلی اگر آپ پوچھیں تو یہ ہے لائف کا. شاید نہ اچیو کروں, لیکن خواب دیکھنے نہیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے حسان, یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو جتنا بھی اپنی زمین کے ساتھ اٹیچ رکھیں گے, یعنی اس کو پاکستان بیسڈ رکھیں گے, اتنا ہی بہتر ہوگا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے نا, اس میں جیسے ہی ہیومن رائٹس کا نام آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو فورن فنڈنگ ملنی شروع ہو گئی ہے, کسی کو ادھر سے اتنے ڈالرز مل گئے ہیں, کسی نے یہ کر دیا ہے, کوئی پی ٹی ایم کا بن گیا ہے, کوئی کچھ ہو گیا ہے. جیسے یہ ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو ہمارا سارے کا سارا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. میں تو چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں, ہم نے تو پروف کر کے بات کرتے ہیں. کچھ نے ختیجہ کو ملالہ بنایا, کچھ نے ختیجہ کو مختارہ مائی بنایا, ہم نے ختیجہ کو پاکستانی رہنے دیا تھا. ہم نے اس کو بالکل ایک چونی کی کوشش بھی نہیں کی اس کے نام پہ لینے کی, نہ اس سے لی کبھی. دے ریسپیکٹ می, اور آج دیکھیں وہی ختیجہ کھڑی تھی عظمیٰ کے رائٹ پہ. اور آج کل خدیجہ کر کیا رہی ہیں, خدیجہ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ وہ خود ایک بیرسٹر بن چکی ہے,
اور اس کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی. بلکہ میں نے اسے خود جب یہ کیس کا بتایا تو اس نے کہا سوچا بھی نہیں. اس نے کہا میرے لیے بھی تم آئے تھے تو ظاہر ہے کہ میری جگہ ایک اور لڑکی میں اس کے لیے آؤں گی. یہ ایک سائیکل ہے. انشاءاللہ وہ شاید ختیجہ کے تھرو اور ختیجہ آ جائیں گی. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ ضروری ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں آپ ایشو فنڈنگ کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے جب آپ فنڈنگ لیتے ہو آپ کو اگلوں کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنی پڑتی ہیں. وہ ٹارگیٹس دیتے ہیں نا آپ کو, ہوتی بڑی خوفناک. وہ آپ کو ٹارگیٹس دیتے ہیں, ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈیلیور کرنے پڑتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ہی تھی, بلکہ میں چھپانے کی کیا بات ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا تم 2 قسم کے ہمارے لیے رائٹس کے لیے لڑو. ایک بلوچی مسنگ پیپل کا کہا تھا اور دوسرا ایکول رائٹس جو گیز اور ایل جی بی. تو میرے لیے تو تھا کہ مطلب دماغ خراب ہو گیا اس کا. حالانکہ اس ٹائم نا پختون مسنگ پیپل بھی تھے. انہوں نے مجھے خاص کہا بلوچی مسنگ پیپل. تو ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے آپ کو آتے ہیں دانے پھینکتے ہیں آپ کے لوگ. لیکن آئی ایگری ود یو کہ ضرورت کے شوکت خانم بھی تو پاکستانیوں نے چلائے ہے نا. بالکل اور بالکل ایڈی کو بھی تو پاکستانی چلا رہے, تو ہمیں کیوں باہر دیکھنا ہے کہیں اور. صحیح بات. اچھا یہ آخری سوال میں ہمارے دوست ہیں عمران اجاز صاحب, انہوں نے یہ پوچھا کہ وائی پیپل ڈونٹ گیٹ جسٹس آن ٹائم, وائی اٹ ٹیکس سو لانگ ٹو گیٹ تھنگس کنکلوڈ, اسپیشلی پراپرٹی کیسز. میرا اس میں بڑا کلیئر ویو ہے. اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. پارٹیز کے جو وکیل ہیں نا وہ کورٹ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں بائی ٹیکنگ ایڈجرنمنٹس. پاکستان میں جو سسٹم ہے نا سول جسٹس سسٹم, اس میں ایک بنیادی ریفارم کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ کیس فائل کرو, بے شک 2 سال آپ کیس نہ سنیں, لیکن جب کیس لگے اور ڈیٹس فکس ہو جائیں اور 1 سال پہلے فکس کر دی جائیں, تاکہ کسی وکیل کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو, کسی کلائنٹ کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو, اور کہ بیمار ہو گیا نہیں ہو گیا, nothing should be accepted. اور جب تک یہ نظام نہیں آئے گا تب تک لوگوں کے پراپرٹیز کے حصے میں لوگوں کو اذیت ملنی ہے. دوسرا ایک اور بتاتا ہوں, پاکستان میں نا میں آپ کی پراپرٹی پہ اسرار بھائی قبضہ کر لیتا ہوں, آپ کیس جیت بھی جاتے ہیں 10 سال بعد. جو میں آپ کی پراپرٹی 5-10 سال آپ کی پراپرٹی کے مزے لیے نا, کوئی قانون اس پہ مجھے کوئی سزا نہیں دیتا. حالانکہ حقیقت میں اگر میں کسی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے اس پہ کوئی کرمنل قانون بنے, جب اگر ثابت ہو گیا ہے سول کورٹ سے کہ یہ پراپرٹی اسرار بھائی کی تھی, تو مجھے پھینکنا چاہیے جیل کے اندر, سوچنا بھی نہیں دوسری چیز. تو پاکستان کے جو قانون ہے مطلب میرے پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان شارٹ مجھے صرف بدماش ہونا ہے اور 2 نمبر حرام کا ہونا چاہیے, کیونکہ ادروائز پراپرٹی پہ اب بیٹھے ہیں اور کن کے قبضہ کن کی پہ کرتے ہیں جو کمزور, جو پاکستان نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اوورسیز کمیشن ہے پنجاب میں, وہ میرے خیال ہر صوبے میں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے ہمارے پاس اب کورٹس بن گئی ہیں اوورسیز کے معاملات کے کیسز کو دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ لوگوں کا کیس کوئی پھنسا ہے آپ کوشش کریں اوورسیز کی کورٹ میں فارورڈ کروا دیں. اور اگر آپ کو فردر مسئلہ ہوتا ہے مجھے بتائیں, جو ریلیونٹ کمشنر ہے اور ریلیونٹ جج ہے, بائی چانس آئی نو دیم بوتھ, اور میں ان کو بھی آپ کی یہ جو مسئلہ ہے اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آپ کے سوال کا ایسا جواب ہے کہ آپ پریشان, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. وہ والد صاحب کی اپنی ایک زمین ہے 17-18 سال سے ہے, مشکل سے اب سپریم کورٹ تک کیس پہنچا. صحیح بات. اچھا حسان, یہ سلمان ہوشیار پوری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کی طاقت کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی عظما کا کیس واپس لینے کی, یا کچھ یہی تھا؟ آئی تھنک وہ طاقت تھی لوگوں کی زبان کی, جنہوں نے دن رات اس کو بڑے خوفناک قسم کی گالیاں اور بدتمیزی کی اس سے. اس نے مجھ سے کہا بھی, کہتی یار مجھے گالیاں دے, میری ماں تو مر گئی, میری ماں کو کیوں اتنے گندے لفظوں سے بلا رہی ہیں لوگ. اس نے کامنٹ سکھائے مجھے. صلح سے مجھے یاد ہے, ہاں صلح سے ایک دن پہلے والی جو دوپہر تھی اس دن کہتی. تو اگر آپ کسی انسان کو گندی سلٹ شیمنگ کرو گے تو
وہ ویسے کمزور تھا. وہ تو بڑی بات ہے, وہ تو شاید میرے خیال ہے میری, کیونکہ میرے میں اس نے دیکھا کتنا ایگریشن اور یہ تو اتنا سپورٹو ہے, تو وہ شاید میرے خیال ہے کھڑی رہی, ورنہ جس ہاں طرح کی لوگوں نے اس کو تہمتیں لگا دی. صحیح بات صحیح بات. آپ کو پتہ پہلے دن, دوسرا دن تھا, ٹرینڈ کیا کر رہا تھا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ, زانی. زانی واز دا ہیش ٹیگ دیٹ واز ٹرینڈنگ. اب آپ ہاں مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندے کو مکے ککے کپڑے پھاڑے شیشوں پہ چلایا, گھر میں گھس کے ذلیل کیا, پبلکلی اس کی ویڈیوز لیک کر دی, ہاں ہاں ہاں. اور اسی کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی ہے. کیمپین بھی چل پڑی, اور پھر اس کے مجھے یاد ہے کیا کہ ہے میری اطلاعات کے مطابق تو علی ریاض صاحب نے اپنے وہاں پہ میٹنگ بھی کی, اور اس کے پھر جو پورا ہاں بازار ہاں ہاں حسن کے بروکرز کو بلا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بالکل. سلٹ شیمنگ تو اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اب یہ ہوتی ہے. لیکن کوئی آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ریگریٹس ہیں کوئی اس کیس کے, اس طرح جو آپ نے سوچا تھا اس کے؟ نہیں, کچھ نہیں. یس, پی آئی سی میں ڈاکٹرز کے ہاسپٹل کے باہر جانے کا ریگریٹ ہے, رہے گا. اپولوجائز بھی کرتا ہوں, معافیا بھی مانگتا ہوں. جو ہاں ایک وکٹم ہے ان کے گھر بھی جاتے ہیں ہم, کفارہ جو دا کرنا پڑے, سزائے موت کاٹنی پڑے کریں, قانون کے حوالے بھی کیا. صحیح. آج بھی لوگ پوچھتے کیس کا کیا بنا, میں سب کو بتاتا ہوں, پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس کے روکا ہوا ہے کہ کورٹ میں رپورٹ نہ جمع کراؤ, کیونکہ ہاں سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی نا رپورٹ تیار ہو چکی ہے, اور بڑے مزے صحیح. کی ہے. اس میں انفیکٹ میں تھوڑا سا بچت اس سینس میں ہو جاتی کہ میں کوئی وائلنس نہیں کم از کم کر رہا ہوتا. ہاں ہاں تو ادھر ہے ریگریٹ, ادھر توبہ کریں, لوگوں نے اتنی عزت دی, اتنی دعائیں دی ہیں, مطلب دنیا سے آئی ہیں دعائیں, کیا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور فرعون کے مقابلے کرنے کی کوئی ریگریٹ نہیں ہو سکتا, زیادہ تر کیا ہوگا جی. کمال ہے, بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے. اور میں, آپ نے فرعون کا نام لیا ہے تو میں ان کو یہ بھی میسج ساتھ ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ریاض صاحب, یہ ایک نہ ایک دن آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آئے گا, جو رسی ہے نا وہ اتنی ڈھیلی ہو کہ آپ کے ہاں اوپر کوئی ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے. یہ آئے گا. 100% آئے گا. آپ کے ہاں خیال میں کوئی مایوس ہوپ لیس بیٹھو, لیکن ایک دن میں نہیں ہوتی ہر چیز. صحیح. اسٹرگل ایک دن کی نہیں ہوتی, اٹ از اے کنٹینیوس اسٹرگل. ٹھیک بات, اٹس یہ اے پروسیس. اسٹرگل چل رہی ہے, اور خالی حسان نہیں ہے. کراچی میں ایسے ایسے زبردست لوگ اس مطلب پورے کراچی بحریہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں, ایک ہاں مطلب کنٹینیوس کیمپین چلا رہے ہیں. وہ جو ادھر کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, وہ تو آپ کو میرا پتہ ہے, لوگ ایکچولی گراؤنڈ پہ بڑا سالڈ کام کر رہے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. احسان, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا جا سکے, اور پاکستان کے اندر جو انصاف کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے. اور جس کام کے لیے آپ کے ماموں اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا, وہ ہاں بھی جی, انشاءاللہ ایک دن پورا ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے حسان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے, اور میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود اور رات کے اس پہر میں ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مایا خیچرا, تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اس طرح کسانوں کو اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.